तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी भी गिनती की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम इस किताब के 17वें और 18वें बाब का मुतालिया करेंगे। और आज हम इन अबवाब में खुदा की तरफ से हारून की बतौर काहिन तस्दीक के बारे में बात करेंगे, जिसकी लाठी में कलियां फूट निकली थीं। और हम खुदावंद की खिदमत में लावियों और काहिनों की जिम्मेदारियों को भी देखेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एसाम को खुशामदीद कहूंगा। भाई आपका बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एसाम, सबसे पहले मैं 17वें बाब की पहली 13 आयत पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से गुफ्तगू करके उनके सब सरदारों से उनके आबाई खानदानों के मुताबिक फी खानदान एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां ले और हर सरदार का नाम उसी की लाठी पर लिख। और लावी की लाठी पर हारून का नाम लिखना, क्योंकि उनके आबाई खानदानों के हर सरदार के लिए एक लाठी होगी। और उनको लेकर खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने जहां मैं तुमसे मुलाकात करता हूं रख देना। और जिस शख्स को मैं चुनूंगा उसकी लाठी से कलियां फूट निकलेंगी। और बनी इसराइल जो तुम पर कुड़कुड़ाते रहते हैं वो कुड़कुड़ाना मैं अपने पास से दफा करूंगा। सो मूसा ने बनी इसराइल से गुफ्तगू की और उनके सब सरदारों ने अपने आबाई खानदानों के मुताबिक फी सरदार एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां उसको दीं। और हारून की लाठी भी उन लाठियों में थी और मूसा ने उन लाठियों को शहादत के खैमे में खुदावंद के हजूर रख दिया। और दूसरे दिन जब मूसा शहादत के खैमे में गया तो देखा कि हारून की लाठी जो लावी के खानदान के नाम की थी, कलियां फूटी हुई और शगुफे खिले हुए और पक्के बादाम लगे हैं। और मूसा उन सब लाठियों को खुदावंद के हजूर से निकाल कर सब बनी इसराइल के पास ले गया। और उन्होंने देखा और हर शख्स ने अपनी लाठी ले ली। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून की लाठी शहादत के संदूक के आगे धर दे, ताकि वो फितना अंगेजों के लिए एक निशान के तौर पर रखी रहे। और इस तरह तो उनकी शिकायतें जो मेरे खिलाफ होती रहती है बंद कर दे, ताकि वो हलाक ना हो। और मूसा ने जैसा खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था वैसा ही किया। और बनी इसराइल ने मूसा से कहा, देख हम नेस्त हुए जाते, हम हलाक हुए जाते, हम सब के सब हलाक हुए जाते हैं। जो कोई खुदावंद के मस्कन के नजदीक जाता है मर जाता है। तो क्या हम सब के सब नेस्त हो जाएंगे? ये वाकया सरदार काहिन के चुनाव में खुदा के खुद मुख्तार फैसले की तस्दीक करता है कि कहानत में नुमाइंदगी कौन करेगा। हम ये कैसे समझ सकते हैं और हारून की लाठी की क्या कहानी है जिससे कलियां फूट निकलीं? कहानत के लिए खुदा का दिफा और जो उसकी नुमाइंदगी करता है हैरत अंगेज है। पिछली दफा उसने कहानत का दिफा मौत के जरिए किया था और वो फिर गुज़िश्ता बाब इसके था। बाद बाब 16 में उसने उन्हें हलाक किया। जिस किसी ने भी कहानत की, तौहीन की और सही इस मामले को जबरदस्ती लेना चाहा, जी। आज वो एक दूसरे वाकये के साथ इसकी तस्दीक कर रहा है। वो मौत के जरिए नहीं बल्कि जिंदगी के जरिए, जैसे उसने एक मुर्दा लाठी को बख्शी, जिसे हम बाद में देखेंगे। कहानत जी उठने पर कायम है। कहानत मसीह के जी उठने पर कायम है और ये ना खत्म होने वाली जिंदगी की कुव्वत, ना खत्म होने वाली जिंदगी पर कायम है। लेकिन कलाम यहाँ पर एक अच्छी चीज को वाजे करता है। कहानत जो कि बहुत ही जबरदस्त काम है, एक जुमला जो 2 दफा यहाँ दोहराया गया है। बनी इसराइल जो तुम पर कुड़कुड़ाते हैं वो कुड़कुड़ाना मैं अपने पास से दफा करूंगा। ये कुड़कुड़ाना उन पर अदालत को लाएगा, पर मैं उन्हें अदालत से बचाना चाहता हूँ। कौन सी चीज उन्हें बचा सकती है? कहानत। और कहानत ही उन्हें
عدالت سے بچائے گی، پس خدا نے ان میں سے ہر ایک کو اپنی لاٹھی لانے کو کہا۔ مردہ لاٹھیاں اور لاٹھیوں کو رکھا گیا، اور اگلے دن ایک لاٹھی مرنے کے بعد زندہ ہو گئی۔ یہ ہارون کی لاٹھی تھی، گویا کہ وہ انہیں بتا رہا تھا کہ یہ ہارون کی لاٹھی ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ خدا نے اسے سردار کاہن ہونے کے لیے منتخب کیا، اور کوئی بھی اس کی تحقیر نہیں کر سکا، اور یہاں تک کہ کوئی بھی اس بات میں آنے نہ پائے۔ پس خداوند نے اس باب میں کہانت کا دفاع کیا تھا جو اس باب میں واضح ہے۔ صحیح، کچھ دیر کے لیے مجھے کہانت کے تصور پر رکنے کی اجازت دیجیے۔ ناظرین میں سے کوئی ہمیں جو سن رہا ہے اور مسیحی دائرہ کار میں وہ سب جو وہ دیکھتا ہے، وہ روایتی دائرہ ہے جہاں وہ ایک گروہ کو دیکھتا ہے جنہیں کاہن کہا جاتا ہے، اور باقی سب کو عام لوگ کہا جاتا ہے، اور وہ جو ابھی دیکھتا ہے اسے وہ پرانے عہد نامے کے کچھ حصوں سے جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی جڑیں پرانے عہد نامے میں ہیں۔ بالکل، جیسا کہ وہ کاہن ہیں، کاہنوں کے کپڑے ہیں اور کاہنوں کی خدمت ہے، اور وہاں لوگ ہیں جو کاہنوں کی توہین کرتے ہیں، لہٰذا خداوند ان سے بدلہ لے گا۔ صحیح۔ بس ہم لاویوں کی کہانت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یہ کب تھی اور کب تک یہ ضروری تھی، اور یہ کس طرح کی دکھائی دیتی تھی، اور کیا آج تمام ایمانداروں کی کہانت اسی طرح کی ہے یا یہ کچھ اور معنی اور نظام رکھتی ہے؟ روایتی کاہن، میں کہنا چاہوں گا کہ خدا کے ذہن میں چل رہا تھا کہ سب بادشاہی کے کاہن ہوں۔ صحیح۔ اور یہ خروج 19 میں واضح لکھا ہے، میں تجھے ملک مصر سے نکال کر لے آیا تاکہ تم میری عبادت کرو۔ ایک پاک قوم اور کاہنوں کی بادشاہی۔ بالکل، بس تم میرے لیے ایک مقدس قوم ہو، کاہنوں کی بادشاہت۔ یہ الہی سوچ تھی، اور وہ ڈر گئے، اور الہی حضوری سے وہ خوف زدہ ہوئے، اور ان سب کو نااہل بنا دیا۔ انہوں نے موسیٰ کو اکیلا جانے کے لیے کہا کیونکہ وہ جانے سے قاصر تھے، اور خدا نے موسیٰ ہی سے کہا۔ خدا نے اس کے لیے راستہ بنایا کیونکہ وہ چاہتا تھا لوگ اس کے پاس آئیں۔ وہ کون سا طریقہ تھا جس سے وہ خدا کے پاس آ سکتے تھے؟ وہ بے سہارا تھے، انہیں ضرورت تھی کہ کوئی ان کا ہاتھ پکڑے، اور کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کر خدا کے پاس لے جائے، جیسا کہ عبرانیوں 10ویں باب میں لکھا ہے۔ پس اے بھائیو، چونکہ ہم مسیح کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی اور دلیری چونکہ ہے، ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے، ہمیں اور کس کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس یہ دلیری ہے، اور اس کے بعد وہ مسیح کے خون کے بارے میں بات کرے گا۔ لیکن وہ کہتا ہے ہمیں ایک اور چیز کی ضرورت ہے جو کہ سردار کاہن ہے، خدا کے گھر کا۔ وہ جو خدا کے گھر کا مختار ہے۔ اور جب سب لوگ ناکام ہو گئے تو خدا نے روایتی کہانت بنائی جسے ہم عبرانیوں کے خطوط میں سے پڑھ کر جان سکتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں ہر چیز ایک علامت کے طور پر ہے، صحیح، اور عارضی ہے، عارضی ہے۔ سچائی آتی ہے تو اس کا کردار ختم ہو جاتا ہے، جو اصلاح کے وقت تک مقرر کی گئی۔ بالکل۔ سچائی آتی ہے، کون آیا؟ مسیح آیا، صحیح۔ اور مسیح کے مرنے، جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کے بعد وہ سردار کاہن بن گیا، اور وہ وہاں بیٹھ کر ہم سب ایمانداروں کی نمائندگی کرتا ہے۔ آسمان پر ہمارے پاس کون ہے؟ ایک سردار کاہن ہے، لیکن یہاں ایمانداروں کے بارے میں کہا گیا ہے وہ بطور کاہن اپنی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب مسیح آیا تو وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر خدا کے پاس لایا کہ خدا کے پاس جانا ہے۔ اس کے پاس جانا خوفناک نہیں، اس لیے نہیں کہ اس کا ہمیں خوف نہیں ہے۔ مسیح نے غضب کو برداشت کیا، اور وہ کمزوروں کے مددگار کے طور پر آیا اور ہمیں خدا کے پاس پہنچایا۔ صحیح، لہٰذا میں سمجھا ہوں کہ لاویوں کی کہانت شریعت کے دور تک ضروری تھی، شریعت کی تقسیم کے لیے۔ یہ لاوی کے قبیلے تک محدود تھی اور دوسرے قبیلوں کے پاس نہیں تھی، اور ایک گھر کے پاس تھی جسے ہارون کا گھرانہ کہا جاتا ہے، اور وہاں عام لوگ تھے، اور اس میں ترسیل اور خاص کپڑے پیش کرنے کی قربانیاں تھیں۔ مسیح آیا اور ایک نئی کہانت قائم کی گئی، صحیح، جس میں تمام ایماندار کاہن بن گئے، اور خدا کے ذہن میں شروع سے ہی یہ تھا، ایک مقدس قوم اور کاہنوں کی بادشاہت، اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو خلاصی خدا بخشی۔ کے لیے کاہنوں کی بادشاہی، اور کاہن ہمارا ایک ہی سردار ہے جو مرے گا نہیں اور نہ ہی بدلے بالکل گا، صحیح۔ جو مسیح ہے۔ بس ہم سیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں جس کہانت کا ذکر ہے وہ روایتی اور عارضی تھی، اور مسیح کی آمد ایک نئی کہانت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہی سردار کاہن ہے، اور تمام ایماندار ہی سردار کاہن ہیں، اور وہ ہیں جن کو قریب جانے کا حق ہے۔ لہٰذا اگر ہم اب بھی کاہنوں اور عام لوگوں میں فرق کرتے ہیں تو ہم دوبارہ روایتی کہانت کی طرف لوٹتے یہودیت ہیں، کی اور طرف۔ مسیحی دور میں اب ایسی کہانت کی کوئی گنجائش نہیں۔ کلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں لاٹھی پر پکے ہوئے بادام ہی ملتے ہیں، کیوں اس پر بادام ہی لگے تھے اور کوئی چیز نہیں؟
اس پر جی گندم یا انگور کیوں نہیں لگے؟ کیوں اور وہ یہ درخت کی کہا قسم کا جاتا ہے ذکر کہ کرتا ہے؟ جی عام طور پر بادام سردیوں کے گزر جانے کے بعد یہاں پر حاصل ہونے والا پہلا پھل سمجھا جاتا ہے، صحیح. اور شاید اسی لیے اسے جاگا ہوا کہا جاتا ہے، اور یہ عدالت کے موسم سرما کے گزر جانے کے بعد مسیح کے جی اٹھنے کی طرف سلیب اشارہ کا موسم کرتا ہے۔ سرما. صلیب کا موسم سرما گزرنے کے بعد مسیح کی صلیب پر عدالت کا موسم ہے، اور میں کہوں گا کہ وہ سوئے ہوئے لوگوں پر پہلا پھل تھا، اور مسیح وہ ہے جو اس قسم کی زندگی کے سوئے ہوئوں میں سے جی اٹھنے کا پہلا پھل تھا۔ بس آپ نے جو کہا اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ مسیح کے کہانت کے کام اور مسیح کے جی اٹھنے میں تعلق کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ یقیناً مسیح کے جی اٹھنے اور مسیح کے سردار کاہن ہونے کے درمیان کیا تعلق ہے؟ وہ کس کے بعد سردار کاہن بنا؟ ہم اسے کسی بھی چیز کو چھوڑے بغیر ہر چیز سے گزرنا پڑا تھا، اس لیے وہ مددگار بن سکا اور فتح کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اسے ہر حال میں موت سے گزرنا تھا اور پھر اس کے بعد جی اٹھنا تھا۔ جی اس لیے مسیح کا جی اٹھنا کاہنوں کی موجودگی کی بنیاد ہے، اور مسیح اس لیے کاہن نہیں کہ وہ زمین پر پاک زندگی گزارتا تھا، اور نہ ہی وہ اس لیے کاہن ہے کہ وہ صلیب پر ہمارے لیے مرا، بلکہ مسیح سردار کاہن ہے کیونکہ وہ ہر چیز سے گزرا جس میں موت اور جی اٹھنا شامل ہے۔ پس صحیح. مرنے کے بعد زندہ ہونا ہی آسمان پر انسانی سردار کاہن کی حیثیت سے مسیح کی موجودگی قابلیت ہے۔ صحیح. یہ پرانا عہد ہے تو ملک صادق کے طور پر ابد تک قائم ہے۔ ملک ملک صادق۔ صادق۔ میں مسیح کو کاہن کی حیثیت کے زاویے سے بھی جاننا چاہوں گا، کیا یہ بھی مسیح کے جی اٹھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ کیا یہ اب مسیح کی کہانت کی خدمت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یا پھر اس کا مستقبل میں کوئی کردار ہے؟ ملک صادق کے طور پر بات کرتے ہوئے کلام واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے دنوں کا نہ آغاز ہے اور نہ زندگی کا اختتام ہے۔ خدا کے بیٹے کی ایک علامت علامت ہے۔ خدا کے بیٹے کے طور پر بنی ہوئی ہے۔ اس کی کہانت ہارون کی کہانت کی مانند نہیں، اور اس کا حکم ہارون کے حکم سے مختلف ہے۔ ملک صادق کا حکم اس سے مختلف ہے۔ ہارون کاہنوں کے خاندان سے تھا اور موت کی وجہ سے اسے کہانت سے روکنا پڑا۔ باقیوں کو منتقل پس ہوئی۔ ہارون مر گیا اور اس کے بعد علی ازر آیا اور پھر اس طرح سلسلہ جاری رہا۔ ملک صادق کی کہانی ایسی نہ تھی۔ کلام اس کا ذکر اس شخص کے طور پر کرتا ہے جو مدد کرتا ہے۔ کلام اس کے بارے میں کہتا ہے وہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا اور وہ اب ہمارے واسطے ہے، اور کہانت کا اور اس اختتام کی نہ ہوگا۔ کہانت کا اختتام نہ ہوا۔ اور ملک صادق کے طور پر اس کا ذکر ایک دفعہ نہیں بلکہ بہت دفعہ کیا گیا۔ جب وہ مرا یا پھر زندہ ہوا تو وہ کس خاندان سے آیا تھا؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ مستقبل میں جب مسیح اپنے تخت پر بیٹھے گا تب وہ ایک کاہن اور ایک بادشاہ ہوگا، اور ایک کاہن کے اس عہد کی تکمیل کے طور پر تو جی ابد صحیح تک کہا، ملک کاہن ہے، صادق کے ملک صدق کے حکم کے بعد۔ بعد۔ ڈاکٹر احسام، اب میں 18ویں باب کی طرف بڑھوں گا اور میں لاویوں اور کاہنوں کی ذمہ داریوں پر آپ کا تبصرہ چاہوں گا۔ جب اس نے پہلی آیت میں کہا، اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ مقدس کا بار گناہ تجھ پر اور تیرے بیٹوں اور تیرے آبائی خاندانوں پر ہوگا، اور تمہاری کہانت کا بار گناہ بھی تجھ پر اور تیرے بیٹوں پر ہوگا، اور تو لاوی کے قبیلے یعنی اپنے باپ کے قبیلے کے لوگوں کو بھی جو تیرے بھائی ہیں اپنے ساتھ لے آیا کر، تاکہ وہ تیرے ساتھ ہو کر تیری خدمت کریں، پر شہادت کے خیمے کے آگے تو اور تیرے بیٹے ہی آیا کریں، وہ تیری خدمت اور سارے خیمے کی محافظت کریں، فقط وہ مقدس کے ظروف اور مذبح کے نزدیک نہ جائیں تا نہ ہو کہ وہ بھی اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ بھائی، آپ ہارون اور اس کے بیٹوں کی خدمت اور لاویوں کی خدمت کے درمیان فرق کی وضاحت کیجیے۔ ان میں فرق بیان کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ دوسری اور چوتھی آیت میں ایک جملہ دہرایا گیا، اور تو لاوی کے قبیلے یعنی اپنے باپ کے قبیلے کے لوگوں کو بھی جو تیرے بھائی ہیں لے آیا کر، تاکہ وہ تیرے ساتھ ہو کر مدد کریں، اور شہادت کے خیمے کے آگے تیرے بیٹے آیا کریں۔ لاویوں کا کام کاہنوں کی خدمت کرنا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ کاہنوں کی خدمت بہت مقدس ہوتی ہے، جہاں خدا ہمیں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ جی، وہ مقدس میں لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے مقدس میں لوگوں کی نمائندگی نہیں کی۔ اور پھر کلام یہ بھی کہتا ہے کہ ان کے پاس بہت ذمہ داری والا کام تھا۔ مقدس کے باہر کا گناہ تجھ پر اور تیرے بیٹوں اور تیرے آبائی خاندان پر ہوگا، اور تمہاری کہانت کے بارے گناہ بھی تجھ پر اور تیرے بیٹے پر ہوں گے، کیونکہ وہ ایک غیر معمولی عہد تھا کہ وہ لوگوں کی پاکیزگی کے ذمہ دار تھے تاکہ لوگوں کی خدا تک رسائی ہو سکے، اور وہ قربانی کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کے ذمہ دار تھے۔ اور اس لیے اگر ہم ایلی کاہن کے بیٹوں کی مثال لیں تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے باپ نے انہیں خود بتایا
کہ خدا کے انہیں بیٹوں بتایا کو کہ خدا کے سرکش بنا اور انہوں نے سرکش اپنے گناہ کی وجہ سے لوگوں کو گنہگار بنایا۔ کہانت کے کام کی یہی سنجیدگی ہے، پس صحیح پاکیزگی کا ماحول پاک چیزوں کو صحیح اور ان کی بالکل درست شکل میں ہی قائم رکھنا ہے۔ لوگوں کو خدا کے عذاب سے محفوظ رکھنا کاہنوں کا کام تھا، صحیح۔ بس کاہنوں کے پاس ایک اعزاز تھا لیکن ان کی ذمہ ذمہ داریاں تھیں۔ صحیح۔ انہیں خدا تک رسائی کا اعزاز حاصل تھا لیکن ان کی ذمہ داریاں بھی تھیں۔ مسیحی دور میں اب ہم کاہن ہیں اور ہم خدا کے پاس جانے کا حق رکھتے ہیں۔ صحیح۔ ایک ہی روح کے ذریعے ہمیں رسائی حاصل ہے اور ہم خدا کے پاس جا سکتے ہیں اور اس کے وسیلے ہم خدا کو مسلسل حمد کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ کاہن ہوتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ٹھیک ہے، سنجیدہ ذمہ داریاں، تو میرا خیال ہے کہ ہماری ذمہ داریاں ان سے بھی کہیں سنجیدہ زیادہ ذمہ داریاں سنجیدہ کس ذمہ طرح؟ داریاں ہیں۔ خدا کے پاس جانا اور اخلاقی قابلیت کا ہونا، جی، خدا کے پاس جانا اور اس کے ساتھ دوسروں کے سامنے گواہی دینا۔ ایک نمونہ بننا۔ جی، نہ صرف ایک نمونہ بنانا بلکہ الہی حضوری کے بارے میں گواہی دینا۔ آپ خدا کی حضوری میں ہونے کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ درست نہیں کہ خدا کے قریب ہونے کی بات کریں؟ تو پھر آپ کی زندگی عبادت کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور عبادت میں کہانت کا کام مثلاً اگر کوئی خدا کی حضوری سے ٹوٹ جاتا ہے تو یہ سچ میں سنجیدہ بات ہے، یا پھر کوئی اس کی حضوری میں غلط رویہ رکھے۔ آپ تصور کریں کہ یہ سادہ سی چیز بہت سنجیدہ ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کہانت کے کام کو درستگی سے کریں، اور اگر ہم درستگی سے نہیں کر پاتے تو یہ عمل دوسروں کو متاثر کرے گا، صحیح۔ جو اچھا نہیں۔ میں لاویوں پر جاؤں گا۔ ہم کاہنوں کی بات کر چکے جی۔ ہیں، اسی طرح لاویوں کو بھی اعزاز حاصل ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ بالکل۔ ان آیات کے ذریعے لاویوں کو کیا اعزاز حاصل ہے اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ان کے اعزاز اور ذمہ داریوں کے بارے میں آیت بعد میں آئے گی۔ یہاں پہلی چیز ذمہ داریاں ہیں اور وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ صحیح۔ کیا منادی کرنے کی خدمت کہانت کے لیے مدد فراہم کرتی ہے؟ بے شک یہ کرتی ہے، مطلب لیکن کہ اہم بات منادی یہ کی ہے کہ خدمت کی علامت لاویوں میں پائی اس جاتی کی علامت ہے۔ لاویوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل، تاکہ وہ تیرے ساتھ ہو کر تیری خدمت کریں۔ پر شہادت کے خیمے کے آگے تو اور تیرے بیٹے آیا کریں، اور پھر چوتھی آیت وہ تیرے ساتھ ہو کر خیمہ اجتماع اور خیمہ کے استعمال کی سب چیزوں کی محافظت کریں۔ مہربانی سے مجھے یہ سمجھا دیں، میں انہیں دیکھنے والا ہوں جو یہ الفاظ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، اور میں بھی یہ نہیں جانتا کہ گنتی کی کتاب کیا ہے یا لاوی کون ہے۔ منادی کی خدمت سے کیا مراد ہے، اور لاوی کون تھے جی۔ جو کاہنوں کی مدد کرتے تھے؟ منادی کی خدمت نے کہانت پیش کرنے والوں کے لیے عبادت کرنے والوں کی مدد کی، اس سے کیا مراد ہے؟ کہانت کے کچھ اصول ہیں جو کلام میں موجود ہیں۔ جی، منادی کی خدمت بائبل کے اصول بیان کرتی ہے جو کلام خدا میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہمیں خدا کے پاس جانا ہے، اور جب ہم خدا کے پاس جائیں تو ہم کیا کریں؟ صحیح۔ ہمارے پاس مسیح کی حیثیت مرکز کے طور پر ہے، جی، اور ہم اس کے ارد گرد کاہن ہی ہیں، اور ٹھیک وہ ہے۔ سردار کاہن ہے۔ اس کی تائید کس طرح کی جا سکتی منادی ہے؟ کی خدمت، منادی کرنے والے۔ والا یا پھر لاوی۔ مثال کے طور پر اگر میں وائز ہوں اور مقامی کلیسیا میں خدمت کرتا ہوں اور درستگی کے ساتھ انجیل پیش کرتا ہوں تو خدا روح القدس کے ذریعے کلام میرے منہ میں ڈالے گا، اور یہ سننے والوں کے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے جو کہ کاہن ہے۔ ایک روحانی سمجھ اور مقدس احساس ہو تو وہ کہانت کی خدمت کو بخوبی انجام دیں گے۔ بالکل۔ بس جب وہ صحیح۔ عبادت کر رہے ہوں تو ان کا روحانی درجہ بڑھے گا۔ منادی کی خدمت سننے والوں پر اثر انداز ہوتی ہے، بس یہ ان کی پرستش میں ظاہر ہوگی۔ کلام لہٰذا سچائی جو ہے۔ میں سمجھا ہوں کیا وہ درست ہے؟ جی، ٹھیک ہے، شکریہ۔ شکریہ۔ اور کیا اس کے بعد میں وہ خیمہ اجتماع کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ پچھلی ایک ساتھ میں ہم نے اس پر بات کی ہو، خیمہ اجتماع کے تمام کاموں کے ساتھ، اور تم مقدس اور مذبح کی محافظت کرو تاکہ بنی اسرائیل پر قہر نازل نہ ہو۔ مقدس اور مذبح کاہنوں کی ذمہ داری تھی، لیکن خیمہ اجتماع کے باقی حصوں کی اور اس کی کارکردگی کی ذمہ داری صرف لاویوں پر ہی ٹھیک ہے، تھی۔ شکریہ۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم کاہنوں کا استحقاق جاننا چاہتے ہیں اور یہ کہ وہ کیا لیں گے، اس کے بارے میں بتائیے۔ جی، آیت 21 سے شروع کر کے وہ کہتا ہے کہ اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضے میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کی ساری دائیکی مروسی حصے کے طور پر دے دی۔ اور اس کے بعد 23ویں آیت میں وہ کہتا ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ ان کو کوئی میراث نہ ملے اور ان کے پاس
काश्त करने के लिए कोई ज़मीन ना थी। उनके पास रहने के लिए ज़मीन थी जो कि मुश्तरका ज़मीनें थीं। क्योंकि मैंने इसराइल की सारी दैयकी को जिसे वो उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने के उन्हें मरूसी हिस्सा कर दिया, इसलिए मैंने कहा कि बनी इसराइल के दरमियान उनकी कोई मिरास ना मिले। सही, 2 यकियां लेंगे, 10वां हिस्सा पेश करेंगे। वो इसमें से 10वां हिस्सा पेश करेंगे। बिल्कुल। हम इस मामले पर रुकना चाहते हैं। दैयकियां लेना उनके लिए एजाज की बात थी, सही, लेकिन उन्हें भी खुदा को पेश करने की जरूरत थी। बिल्कुल। मैं फिर से कहूंगा, खुदा के खादिम जो तमाम दुनिया में घूमते हैं, लोगों से मदद और दुआएं वसूल करते हैं, उन्हें भी खुदा के हजूर बैठने, खुदा के साथ वक्त गुजारने और खुदा की इज्जत करने की जरूरत है। या ऐसे वक्त भी आते हैं जब खुदा उनके हजूर बैठने की कीमत पर खिदमत पर तवज्जो देते हैं, बैठने की कीमत में मुसलसल देने पर तवज्जो देते हैं। खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक और देना जो इसी ताल्लुक से पैदा होता है, वो हर उस काम की बुनियाद है जो दुरुस्त तरीके से किया जाता है। यहां लोगों को दूसरों को देने की जरूरत थी, लेने की जरूरत नहीं थी। और यहां पर वो लोग किससे लिया करेंगे? खुदा ने कहा वो उससे पेश करें, लेकिन वो कैसे जिंदा रहेंगे? खादम हमेशा देता रहता है, लेकिन जब तक वो खुदा के साथ नहीं बैठेगा तो कैसे जिंदा रहेगा? सही। इसी वक्त उस पर सखावत का रूह जाहिर होता है, और इसीलिए उसने यहां पर माली पहलू के बारे में बात की, क्योंकि लावी भी दैयकी देते हैं जो हारून के बेटों को दी जाएगी। सही। डॉक्टर एसाम, इस हिस्से को छोड़ने से पहले मुझे मसीह की कहानत की खिदमत पर बात करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे मसीह की कहानत के काम की नौयत के बारे में मजीद बताइए, जिसने खुदा की रसाई, इबादत और मसीह की कहानत के काम की नौयत को जोड़ा, जिसमें वो ईमानदारों की कमजोरियों पर हमदर्दी करता है। ये पहला हिस्सा है जो इबादत से मुतल्लिक है। पहला हिस्सा इबादत है। खुदावंद की हजूरी में बैठने की काबिलियत हमें कौन देता है? आप जानते हैं कि माजी में पुराने अहदनामे में सरदार काहिन हर साल एक बार दाखिल होता था, लेकिन वो बगैर खून के दाखिल नहीं होता था। क्या ऐसा नहीं है? उन्हें मददगार की जरूरत थी जो उनका हाथ पकड़े, जैसा कि इब्रानियों के 10वें बाब में लिखा है। एक मददगार जो उनका हाथ पकड़कर अपनी कहानत का काम करता है, अच्छा तरीका है। सही। और जो उस वक्त अंदर होता था वो उनको मदद फराहम करता था, और वो ऐसी बुनियाद रखते हैं जिस पर वो अपने चेहरों को ऊपर उठाए और बगैर खून के दाखिल होते हैं। ठीक है। दूसरी बात हमारे बारे में, जब हम चल रहे हैं तो हमें हर तरह की मदद की जरूरत है, और हम सबको हमदर्दी की जरूरत है। और ये दुरुस्त है ना? जी, हमें जरूरत है। जब कोई आजमाया जाए तो हमें जरूरत है कि कोई उनकी मदद करे। जब हम आजमाइशों से गुजरते हैं तो हमारी जरूरतें मुख्तलिफ होती हैं। जब मैं कमजोर हो रहा होता हूं तो कौन मेरे कान में सरगोशी करता है और मुझे मजबूत रहने का कहता है और करता है। और सरदार काहिन का यही काम है। वो कहता है मैं तेरे जज्बात को जानता हूं, और कहता है तू तकलीफ में है। ऐसा कौन करता है? मेरा ख्याल है सरदार काहिन का यही काम है, और वो हमारी हर तरह की मदद करता है। ये मददगार या हमदर्दाना कहानत है। जी, लेकिन इबादत से मुतल्लिक कहानत भी है जो इबादत पेश करने के लिए बिल्कुल। मुझे मुकद्दस मकान के अंदर ले जाती है। जी, इसका जिक्र हमने शुरू में किया ठीक था। है, शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आइए मेहमानों से राय जाने। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? हौसला अफजाई की बात है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो हमारे आगे आगे चलता है और हमारे जज्बात से वाकिफ है और उनकी मदद करता है जो आजमाए जाते हैं। हम ये भी जान चुके हैं कि लावियों की कहानत का इख्तिताम हो चुका, उस दौर का खात्मा हो गया, यानी शरीयत के दौर का। लेकिन अब हमारा कादर मुतलक सरदार काहिन है, तमाम ईमानदारों का हाकिम, और उसमें हम काहिन हैं। हमने ये सीखा है कि हर चीज़ का एजाज़ और ख़तरा भी होता है। काहिन की हैसियत से हमें एजाज़ हासिल है कि हम बिला खौफ खुदा के पास जा सकते हैं, लेकिन खतरे की बात यह भी है कि हम लोग इसे खुद भी दूर कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। डॉक्टर एसाम, बहुत आपका भी शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन, एक नई कहानत कायम हो चुकी है जो मसीह के जी उठने से जुड़ी हुई है, जो अब्दी जिंदगी की कुव्वत से जिंदा हुआ। अब वो उसी जिंदगी के साथ खुदा के तख्त पर बैठा है। वो खुदा की हजूरी में हमेशा हमारे लिए मौजूद है। वही वाहिद है जो हमें रफाकत के दायरा कार में ला सकता है और हम एतकाद के साथ दाखिल हो सकते हैं। हमारे पास दिलेरी और एतमाद है और मसीह सरदार काहिन तक रसाई हासिल है। बतौर काहिन हम इबादत का नजराना कैसे पेश कर सकते हैं? हम सब काहिन बन चुके हैं जो हमसे मोहब्बत रखता है और
جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہمیں بادشاہ اور کاہن بھی بنا دیا، تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ جی ہاں، ہم سب کاہن ہیں اور مسیح سردار کاہن ہے، اور خدا تک رسائی ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وہ سردار کاہن ہم سے ہمدردی کرتا ہے اور ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جو ہماری طرح سب باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا، اسی لیے وہ ان کی مدد کر سکتا ہے جو آزمائے جاتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کا مرکز صرف ایک ہی شخص ہونا چاہیے جو آپ کی مدد کرنے اور آپ کے قریب آنے کے قابل ہے، وہ سب سے بڑا سردار کاہن ہے، اور مسیح دوبارہ کبھی نہیں مرے گا اور اس کی کہانت کبھی کسی دوسرے کو منتقل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کی قوت کے ساتھ زندہ ہوا، پس جی اٹھنے کے بعد اس کی زندگی دوبارہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔